बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की स्टोरी गांव की एक छोटी बच्ची की है जिसका छोटी उम्र में शादी हो जाती है और उसके साथ उसके रिश्तेदार इतना जुल्म करते हैं कि उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक देखना है कि इस कदर रिश्तेदार जालिम भी हो सकते हैं। इतनी दर्दनाक कहानी है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर बड़ी सबक आमोज़ और दिल को दहला देने वाली कहानियाँ मैं अपलोड करती हूँ। गांव के अजीब रस्म व रवाज होते हैं। मेरी उम्र 12 साल थी जब मेरा निकाह मेरी चचाज़ाद बेटी हीर से हुआ था, जिसकी उम्र 7 साल थी। उसने गोटे वाला सूट और दुपट्टा पहना हुआ था, लाल चूड़ियाँ पहनी हुई थी और इन गर्मी के मौसम में इन कपड़ों में वो बड़ी उलझी हुई थी। उसे पैदा होते ही मेरे नाम के साथ मंसूब कर दिया था। क्योंकि मेरा नाम रांझा था इसलिए उसका नाम हीर रखा गया, क्योंकि हीर और रांझा एक मशहूर नाम है। जब उसकी मेरे साथ शादी हुई तो साथ ही उसकी रुखसती कर दी गई कि जब रुखसती हुई तो वो रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि मैं नहीं जाऊंगी। बहरहाल वो इस बात पे आमादा हुई कि वो अपना गुड्डा गुड्डी और अपने खिलौने साथ लेकर जाएगी। मैं घर में जब पहुंचा तो मैंने अपने सर से सेरा उतार कर फेंका और कहा, अम्मा मुझे खाना ला कर दो। मेरी अम्मा कहने लगी कि बारात पे तुमने खाना खाया नहीं। मैंने कहा कि जब मैंने सेरा सर पे बांधा हुआ था तो सेरा बांध के कैसे बंदा खाना खा सकता है। चची ने दुल्हन के साथ खाना बांध कर दिया था, क्योंकि ये रवाज है, दुल्हन को खाना साथ दिया जाता है। मैं सेहन में बैठकर खाना खाने लगा और हीर सेहन में गुड्डे गुड्डी के साथ और अपने खिलौनों के साथ खेलने लगी। जब मुझे नींद आने लगी तो अम्मा ने कहा कि तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ, और हीर को अम्मा अपने कमरे में सुलाने के लिए ले गई। इस तरह से शादी के चंद दिन गुजरे तो अम्मा हीर से कहने लगी कि अब बर्तन तुम धोया करोगी। हीर की उस वक़्त 7 साल उम्र थी। हीर आगे से कहने लगी, ताई अम्मी मुझे तो बर्तन धोने नहीं आते। तो मेरी अम्मा कहने लगी कि मैं तुम्हें हर काम सिखा दूंगी। जब मैं स्कूल गया तो लड़कों को पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो लड़के मेरा मजाक उड़ाने लगे। लड़के कहने लगे, तुम तो अब शादीशुदा हो गए हो और चंद साल बाद तुम बाप बन जाओगे। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा। मैं जब घर वापस आया तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा लड़के मेरे ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो अम्मा ने कहा कि मजाक तो अब तुम्हारा वो उड़ाएंगे, तुम्हारी शादी हो गई है। हीर ने बर्तन धोकर सारे एक तरफ रख दिए थे और जब मैं स्कूल से वापस आया तो वो गुड्डे गुड्डी और खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ खेल लूं, तो वो कहने लगी, नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी। यूँ वक्त गुज़रता गया। मैं बचपन से लड़कपन में दाखिल हो गया। मेरे जज्बात अब बदलने लगे। मैं अपनी मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी लेने लगा। यूँ वक्त गुज़रता गया। मैंने मैट्रिक कर लिया और मैं कॉलेज में दाखिल हो गया। गांव में कॉलेज नहीं था। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए शहर जाने लगा। वहाँ शहर में लड़के मेरा अजीब तरह से मजाक उड़ाने लगे। मुझे लड़के कहने लगे, तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुमने तो सुहाग रात मनाई होगी, बताओ फिर तुमने क्या किया। लड़के यूँ जब कहने लगे तो मैंने उससे पूछा कि सुहाग रात क्या होती है। तो लड़के मेरा मजाक करते हुए कहने लगे, ओ तू शादीशुदा है और तुझे ये नहीं पता। वो मुझे अजीब अजीब और बेहुदा बातें सिखाने लगे। क्योंकि शहर में कॉलेज था, मैं रोज़ वापस नहीं आता था, वहाँ हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल में लड़के मुझे बेहुदा सी अजीब अजीब बातें सिखाने लगे। कहने लगे कि तुम अपनी बीवी के पास रहा करो। जब तुम बीवी के पास जाते हो तो क्या तुम्हें कुछ होता नहीं है, क्या तुम नामर्द हो। मुझे बड़ी अजीब सी ये बातें महसूस होने लगी। मैं जब छुट्टी पे गांव वापस आता तो मैं आके हीर से अपने काम कहता तो हीर आगे से कहती कि मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ। मैं 17 साल का था और मैंने 12वीं जमात पास कर ली थी। वो मुझसे बड़े उखड़े उखड़े लहजे में जब बात करती थी
تو مجھے بڑا عجیب محسوس ہوتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھ سے تمیز کے لہجے میں بات کیا کرو، تو وہ کہنے لگی تم اتنے گندے کپڑے لے کے آتے ہو جیسے تم شہر میں مزدوری کرتے ہو، میں تو دھوتے دھوتے 4 گھنٹے تمہارے کپڑوں کو ہاتھ سے دھو دھو کے میں تھک جاتی ہوں۔ پھر وہ میرا بیگ پیک کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ جاتی ہے، میرے کپڑوں کو تہہ لگا کے اور استری کر کے وہ بیگ میں رکھ رہی ہوتی ہے۔ میں کمرے میں آتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ پکڑ کے کہتا ہوں دکھاؤ مجھے میرے کپڑے دھو دھو کے تمہارے کتنے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتی ہے، کہتی ہے کہ تو دروازے کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے دروازہ کیوں بند کیا؟ میں نے کہا کہ بس مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے اس کا پھر ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم جانتی ہو کہ میں تمہارا رشتے میں کیا لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں، تم میرے تایا زاد ہو۔ میں نے اس کو پکڑ کے کھینچا اور اپنے ساتھ لگا لیا اور دبا کے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا شوہر بھی ہوں، تم جانتی ہو کہ شوہر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ چھوڑو مجھے، میں تائی امی کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو شوہر کیا ہوتا ہے؟ اس نے مجھے پوری قوت کے ساتھ دھکا دیا اور میں پیچھے گر گیا اور خود مجھ سے چھڑا کر وہ دروازہ کھول کے باہر بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا گیا۔ میں نے کہا میں تمہیں آج چھوڑوں گا نہیں ہیر۔ وہ گھر کا باہر کا مین دروازہ کھول کے باہر گلی میں اپنی سہیلیوں کے پاس چلی گئی۔ اتنی دیر میں اماں پڑوسن کے گھر سے واپس آ گئی اور اماں نے آتے ہی کہا ہیر تم نے شام کا کھانا بنا لیا ہے؟ میں تمہیں کہہ کر گئی تھی نا کہ شام کا کھانا بنا لینا۔ ہیر آگے سے کہنے لگی تائی امی میں جلدی سے بولا کہ امی وہ میرے کپڑے دھو کر تہہ لگا کر بیگ میں پیکنگ کر رہی تھی استری کر کے۔ پھر اس کی سہیلیوں نے اسے بلا لیا اور وہ باہر چلی گئی۔ مجھے یہ تھا کہ ہیر اماں کو کچھ بتا نہ دے۔ پھر ماں ہیر کو ڈانٹنے لگی کہ میں تھکی ہاری باہر سے آئی ہوں، اس لڑکی کو پتہ نہیں سمجھ کب آئے گی، یہ کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ تو میں نے کہا ماں اس کو ڈانٹ کیوں رہی ہو؟ یہ اس کی عمر ہماری سریا جتنی ہے، سریا میری بہن کا نام تھا، وہ سارے گھر کے کام کرتی ہے، آپ پھر بھی اس کو ڈانٹتی رہتی ہیں۔ سریا بھی کوئی کام کرتی ہے لیکن اس کو سارے گھر کے کام کرنے آتے ہیں، آپ سارے کام اس سے کرواتی ہیں پھر بھی اس کو ڈانٹتی رہتی ہیں۔ تو میری ماں آگے سے مجھے ڈانٹنے لگی، کہنے لگی بڑی طرفداری کر رہے ہو اپنی بیوی کی، میری بیٹی کے ساتھ مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ تو مہمان ہوتی ہیں، کام تو بہو نے کرنے ہوتے ہیں نا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اس کو ہیر کو بھی چند دن میکے بھیج دو تاکہ اس کو بھی ریسٹ مل جائے، وہ سارے کام کر کر کے تھک جاتی ہے۔ میں نے کہا بڑا تمہیں ہمدردی کا بخار چڑھا ہوا ہے، تم بڑے رن مرید ہو گئے ہو۔ اگلے دن میں ہاسٹل چلا گیا۔ میرا ہفتہ بڑی مشکل سے گزرا۔ پھر جب میں گاؤں واپس آیا تو میں سب کے لیے تحفے لے کر آیا۔ میں ماں کے لیے کڑھائی والی چادر لے کے آیا، سریا کے لیے بھی تحفہ لے کے آیا۔ میں ہیر کے لیے سرخ چوڑیوں کا جوڑا اور جھلری کا سیٹ لے کے آیا۔ میں نے سب کو تحفے دیے لیکن ہیر کا تحفہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ میں اسے اپنے پاس بلا کے خود اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ کون سا مجھے اکیلے کہیں میسر ہوتی ہے، ہر وقت تو وہ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے۔ پھر اگلے دن یوں ہوا کہ چھوٹے بہن بھائی اسکول چلے گئے، اماں پڑوسن کے گھر چلے گئے اور ابو بھی کام پہ چلے گئے، اور میں نے دیکھا گھر میں کام کر رہی ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، تم کمرے میں میرے پاس آنا۔ تو وہ کہنے لگی تحفے میں کیا چیز لائے ہو؟ میں نے کہا کہ تم میرے کمرے میں آؤ گی تو میں تمہیں دکھاؤں گا۔ وہ 1 گھنٹے کے بعد میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کہا کہ دروازے کو بند کرو۔ وہ کہنے لگی کہ نا بابا نا، تائی امی آ جائے گی پھر ان کو برا لگے گا، دروازے کو کھلا رہنے دو، مجھے کھلے دروازے میں ہی تم تحفہ دکھا دو کیا چیز ہے۔ پھر میں نے اٹھ کے الماری کھولی، میں نے اس کی کانچ کی وہ سرخ چوڑیاں نکالی اور جولری کا سیٹ نکالا، میں نے اس کو دیا۔ وہ کہنے لگی کہ رانجھا پہ یہ تو بہت پیاری ہیں۔ میں نے اس کو وہ چوڑیاں اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں میں پہنائیں اور اس کو جولری سیٹ بھی میں نے پہنایا، اس کو بہت اچھا لگا۔ اتنی دیر میں امی نے اس کو آواز دی،
وہ باہر چلی گئی، پھر کام میں جا کر مصروف ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ برتن دھو رہی تھی تو چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی تو امی کہنے لگی، ہیر یہ چوڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ ہیر ابھی خاموش تھی تو میں نے کہا، یہ میں اس کے لیے چوڑیاں لے کے آیا ہوں۔ تو ابا بھی کہنے لگے، تم کیوں اس کے لیے چوڑیاں لے کے آئے ہو؟ اماں کہنے لگی، تم اس کے لیے تحفے لے کے آتے ہو؟ میں نے کہا، ماں میں آپ کے لیے اور ثریا کے لیے بھی تو تحفہ لے کے آیا ہوں، تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے جب ہیر کو تحفہ دیا ہے تو پھر آپ کیوں ایسے اعتراض کرنے لگی ہیں؟ تو ابا کہنے لگا، ہاں اچھی بات ہے، تم تحفہ سب کے لیے لے کے آئے ہو تو ہیر کے لیے بھی لے کے آئے ہو۔ میں نے پوچھا، تمہاری پڑھائی کتنی رہتی ہے؟ تو میں نے ابا کو بتایا کہ ابا ابھی 2 سال پڑھے ہیں۔ ابا نے کہا، 2 سال اپنی پڑھائی مکمل کر لو، پھر رخصتی کروا کے ہیر کو گھر لے آنا۔ تو ماں کہنے لگی، نہیں نہیں، میں اتنی جلدی رخصتی نہیں کروں گی، جب تک یہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرتا، پھر نوکری نہیں لگ جاتا اور 2-3 سال کماتا نہیں ہے، اپنی بہن کو رخصت کرنے کے لیے پیسے اکٹھے نہیں کر لیتا، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے کے لیے کچھ پیسے اکٹھے نہیں کر لیتا۔ 5 سال تو اس کو اس بات میں لگ جائیں گے، چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خیال اس نے کرنا ہے۔ ابا کہنے لگے، جب تک بچہ اپنے منہ سے یہ بات کہے گا کہ اس کو رخصتی کر کے میرے کمرے تک پہنچا دو تو پھر تم اس وقت رخصتی کرو گی، عقل کو ہاتھ مارو۔ ماں پھر بھی اس بات پہ اڑی رہی کہ 5 سال سے پہلے میں رخصتی نہیں کروں گی۔ اگلے دن جب چھوٹے بہن بھائی اسکول چلے گئے اور ماں صبح کا کھانا کھا کے کمرے میں جا کے لیٹ گئی اور ابا بھی کام پہ چلا گیا اور ہیر گھر کی صفائی کرنے لگی، جھاڑو پوچھا کرنے لگی، تو میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں نے لا کے اس کو اپنے بیڈ پہ بٹھایا۔ میں نے کہا، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ سارا دن تم گھر کے کام کرتی رہتی ہو، تم آگے سے یہ کیوں نہیں کہتی کہ تائی امی میں تھک گئی ہوں، میں سارے کام نہیں کروں گی؟ تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، کیوں رونے لگی ہو؟ پھر اس نے اپنے بازو سے کپڑا اوپر کر کے مجھے دکھایا، وہاں جلے ہوئے کے زخم کا نشان تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، تائی امی نے گرم گرم چمٹا میرے بازو پہ لگا دیا تھا۔ میں تو یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گیا کہ ظلم کی اتنی انتہا۔ میں نے کہا، امی نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی، مجھ سے روٹی جل گئی تھی، تائی امی نے مجھے اسی چمٹے کے ساتھ جلا کے زخمی کر دیا۔ دائی امی کہتی، تم ڈھنگ سے کام نہیں کرتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے ابا کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہنے لگی، نہ بابا نہ، میں ابا کو کیسے بتاتی، تائی امی میری جان نہ نکال دیتی۔ وہ یوں پھوٹ پھوٹ کر رو کر میرے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا کہ تم اٹھو، اٹھ کر اپنا بیگ پیک کرو، کپڑے تیار کرو، اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ رانجھا، کیا تم مجھے امی کے گھر لے کے جاؤ گے؟ تم میرا بڑا خیال کرتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں، میں تمہیں چچی کے گھر چھوڑ دوں گا۔ اتنے میں وہ اٹھ کر جا کے اپنا بیگ پیک کرنے لگی۔ امی اٹھ کے باہر آ گئی اور وہ اونچی اونچی آواز سے بولنے لگی، ابھی تک صفائی اور جھاڑو پوچھا نہیں ہوا، ہیر تم کہاں ہو؟ ہیر اتنی دیر میں اپنا بیگ پیک کر کے باہر آ گئی۔ امی نے کہا، تم یہ بیگ لے کے کہاں جا رہی ہو؟ تو ہیر نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تو میں آگے سے بولا کہ میں اس کو چچی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ امی کہنے لگی، تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے ہو کہ تم اس طرح سے فیصلے کرنے لگو؟ خود ہی تم فیصلہ کرو کہ میں اس کو گھر لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ماں، میں اس کا شوہر ہوں، میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں، اور ابا نے بھی مجھے ہاں کہہ دیا ہے کہ ہاں اس کو چھوڑ دو۔ ماں مجھے کہنے لگی، یہ ہمدردی کا بخار تمہیں کب سے چڑھنے لگا؟ تمہارے اندر جو جذبات امڑ رہے ہیں نا، میں دیکھ رہی ہوں، میں سب کو دبا دوں گی۔ میں نے کہا کہ ماں، یہ جذبات ناجائز نہیں امڑ رہے، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے لیے ہر طرح فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ میں ہیر کو چاچی کے گھر چھوڑ دوں گا اور ہفتے کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں اس کو آتے ہوئے لے آؤں گا۔ یوں میں نے ہیر کا ہاتھ پکڑا
اور میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میں گھر سے باہر نکلتے ہی اس کو پہلے میں ایک باغ میں لے گیا۔ وہ کنوؤں کا باغ تھا، وہاں موسم بہت اچھا تھا۔ میں نے جب اس کو باغ میں لے کے گیا تو وہ کہنے لگی کہ میرا بھی کینو کھانے کا دل کرتا ہے، مجھے وہ پکا کینو اتار دو۔ میں اس کے لیے درخت پر چڑھا، میں نے کینو اتارا اور اس کو دیا تو وہ کہنے لگی تم میرا کتنا خیال کرتے ہو رانجھے، تم تائی امی کے لیے میرے لیے الجھ پڑتے ہو، لڑائی لیتے ہو تائی امی سے، اور مجھے وہاں سے سارے کاموں سے بچا کر لے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہارا بہت خیال کرتا ہوں لیکن تم میرا خیال نہیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی کیوں، میں تمہارا خیال کرتی تو ہوں، میں تمہارے کپڑے دھوتی ہوں۔ تو میں نے آگے سے کہا کپڑے تو تم سب کے دھوتی ہو۔ وہ آگے سے کہنے لگی میں تمہارے کپڑے استری کرتی ہوں، تمہارے بیگ میں پیک کرتی ہوں، تمہارا ہر کام تو کرتی ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کو میں نے اپنے ہونٹوں کا بوسہ دیا۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں میرے لیے کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے بڑھ کے چاہت چاہیے۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگ کے سامان کے بیگ کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم نے ہاسٹل نہیں جانا، تمہیں دیر ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں 2 ماہ بعد واپس آؤں گا۔ یوں میں اس کو چاچی کے گھر چھوڑ آیا۔ چاچی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی آپا آپا کہہ کر اس کے ساتھ لگنے لگے۔ یوں میں نے چاچی کو بتایا کہ چاچی میرے ایگزام ہونے والے ہیں، میں 2 ماہ کے لیے اس کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا تو پھر میں اس کو آ کر واپس لے جاؤں گا۔ جب میں واپس جانے لگا تو ہیر میری طرف دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھا اور میں نے یوں 2 ماہ کے لیے میں چلا گیا۔ میں اپنی ہیر کو اتنے اچھے خوشحال موڈ میں چھوڑ کر گیا۔ جب میں 2 ماہ بعد واپس آیا تو مجھے کیا پتہ تھا کہ میری ہیر کے اوپر اتنے ظلم ہو جائیں گے اور کسی مرد کے لیے یہ بات سن کر برداشت سے اس کے باہر ہو جائے گی، اس کے اوپر اتنا ظلم ہوگا۔ میں جب وہاں سے واپس آنے لگا میں نے سرخ رنگ کا جوڑا تحفے کے طور پر ہیر کے لیے لیا۔ جب میں ابھی اپنے گھر کے دروازے کے پاس ہی پہنچا تھا کہ مجھے باہر سے ہی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ماں رو رہی تھی اور میں فوراً گھر کے اندر گیا۔ میں نے پوچھا ماں کیا ہوا؟ میری ماں کہنے لگی ہم برباد ہو گئے، ہم لٹ گئے، تیری بیوی کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ سن کر مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہے۔ میں نے کہا ماں تم ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ وہ ایسے نہیں کر سکتی۔ ماں نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلی گئی، کس کے ساتھ گئی، کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم اسے آزادی نہ دو، تم اسے اس کی ماں کے گھر چھوڑ آئے تھے، وہاں کھلم کھلا پتہ نہیں کس کے ساتھ اس نے چکر چلائے۔ یہاں جب وہ واپس آئی تو اس کے تو تیور ہی بدلے ہوئے تھے، اس کی تو حرکتیں ہی عجیب تھیں۔ وہ فون پہ کسی کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی، وہ چھت پر چڑھ جاتی، کسی کے ساتھ اشارے کرتی۔ جب میں اس سے پوچھتی تو کہتی میں تو رسی پہ کپڑے ڈالنے گئی تھی۔ میں نے کہا ماں اس کی عمر 14 سال ہے، وہ کیسے کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے؟ میری ماں کہنے لگی وہ 14 سال کی عمر میں ہمیں ذلتوں کے اندھیرے میں گرا گئی، وہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کے چلی گئی۔ ماں نے کہا پرسوں رات کے اندھیرے میں وہ یہاں سے چلی گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں لوٹی، وہ ہماری عزت کا جنازہ نکال کے چلی گئی ہے۔ اس لڑکی نے تو ہمیں برباد کر دیا ہے، وہ اپنے عاشق کے ساتھ کہیں بھاگ گئی ہے۔ میں ماں کی یہ باتیں سن کر بڑا خوف زدہ ہو گیا۔ میں کہنے لگا کہ جب میں ہیر کے پاس جاتا تھا میرے ہاتھ لگانے سے بڑی خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ میں اس کو چچی کے گھر چھوڑ کے آیا تھا، وہ خوش تھی، مجھے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یقین ہی نہیں کر سکتا وہ کسی کے ساتھ بھاگ سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ امی کا شور سن کر محلے کی عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں
عورتیں بھی تانے دینے لگی کہ وہ کیسی کنی اور میسنی ہے، گھر میں تو وہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی اور وہ کسی عاشق کے ساتھ اب گلچھڑے اڑاتی پھر رہی ہوگی۔ عورتوں کی وہ باتیں سن کر میں تو جیسے سن بن ہو گیا۔ میں ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا ہاتھ پکڑنے سے وہ بدحواس ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ جائے؟ میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد چچی بھی آ گئی، یعنی ہیر کی ماں آ گئی۔ وہ آتے ہی پوچھنے لگی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میری ماں اس کے سامنے بھی زور زور سے وین ڈال کے رونے لگی۔ ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تیری بیٹی نے۔ چچی کہنے لگی میری بیٹی ایسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے۔ وہ تو پانی خود اکیلے نہیں پیتی، وہ تم سے پوچھے بغیر پانی تک نہیں پیتی۔ تو میری ماں آگے سے چیخ چیخ کر کہنے لگی یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، تیری بیٹی کی گز بھر لمبی زبان تھی، وہ طرح طرح کی باتیں آگے سے مجھے سناتی تھی۔ یہ تو میں اپنی تھی کہ میں نے اس کو ابھی تک برداشت کیا ہوا تھا۔ جب ماں اس طرح کے تانے دینے لگی، چچی رو دو کر ماں کے تانے سن کر واپس چلی گئی۔ 4 دن گزر گئے۔ چوتھے دن رات کا ٹائم تھا، دروازے پر دستک ہوئی، سب سو رہے تھے۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دستک بڑی آہستہ سے ہوئی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ہیر کھڑی تھی۔ ہیر کے چہرے پر نیل کے نشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا تم کہاں چلی گئی تھی؟ میری بات سن کے وہ ڈگمگائی اور بے ہوش ہو کر نیچے فرش پہ گر گئی۔ میں نے اس کو آوازیں دی ہیر ہیر تمہیں کیا ہوا؟ میں جب چیخ چیخ کر اس کو آوازیں دینے لگا ہیر ہیر اس کو ہوش میں لانے کے لیے، تو میرے امی ابو اور بہن بھائی بھاگ کر باہر نکل کر آئے اور میری ماں اونچی اونچی آواز سے کہنے لگی آ گئی کالا منہ کر کے، اس کی جرت دیکھو کتنی کہ گھر دوبارہ واپس آ گئی ہے۔ میں نے کہا ماں اس کو ہوش تو آنے دو۔ میں نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے لیکن اس کو ہوش نہیں آیا۔ میں نے اس کو گود میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا اور میں بھی اس کے کمرے میں جانے لگا تو میری ماں کہنے لگی تم اس کے کمرے میں کیا لینے جا رہے ہو؟ وہ تمہارے اب لائق نہیں رہی، اس کو ہوش آتا ہے تو طلاق دے دو۔ میں نے کہا ماں جب تک میں حقیقت کو نہیں جانتا میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں کہنے لگی تم اندھے تو نہیں ہو، تمہیں نظر تو نہیں آتا؟ وہ 4 دن اپنے عاشق کے ساتھ کالا منہ کر کے گھر واپس آئی ہے، اس کی جرت تو دیکھو کیسی لڑکی ہے، کالا منہ کرنے کے بعد گھر واپس آئی ہے۔ ماں جب یہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی تو محلے کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ جب وہاں محلے کے بڑے بزرگ اکٹھے ہو گئے تو بزرگ بھی کہنے لگے کہ ایسی گناہ کر کے آئی لڑکی کو ہم اس علاقے میں برداشت نہیں کر سکتے، اسے تم یہاں سے نکالو، تم اسے طلاق دے دو۔ وہ کہنے لگے کہ یا تو تم اس کو طلاق دے دو یا پھر اگر تم طلاق نہیں دو گے کہ تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ گاؤں کا جو بڑا سردار تھا وہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ میں نے اس کے منہ پر جب پانی کے چھینٹے مارے تو ہیر کو ہوش آ گیا۔ ہیر چیخنے لگی میری طرف دیکھ کر، کہنے لگی کہ مجھے تو مردوں سے نفرت ہے، تم پیچھے ہو جاؤ نے لگی۔ میں اس کو کمرے میں چھوڑ کر باہر صحن میں آ گیا۔ یوں ایسے اس نے رات کمرے میں گزاری، مجھے کہیں باہر صحن میں ہی نیند آ گئی۔ صبح جب ہوئی تو ماں اس کو کھینچ کھینچ کر گھر سے باہر نکال رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں اس کلمہی کو گھر میں نہیں رکھوں گی۔ ماں اس کو دھکے دے دے کر باہر نکال رہی تھی۔ میں نے کہا ماں مجھے پوچھ تو لینے دو کہ اصل بات کیا ہے۔ جب ماں چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ وہ منہ کالا کر کے گھر آئی ہے، میں ایسی بہو کو گھر نہیں رکھوں گی، اتنے میں گاؤں کا سردار بھی آ گیا۔
وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ ماں میری کہنے لگی کہ میں نے اس کا دائی سے ٹیسٹ کروایا ہے، دائی کہتی ہے کہ یہ بدکار ہے اور میں ایسی بدکار لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھوں گی، اس کو نکال باہر کروں گی۔ تو گاؤں کے سردار نے بھی جب یہ بات سنی، میری ماں چیخ چیخ کر جب یہ کہہ رہی تھی، تو گاؤں کے سردار نے بھی کہا کہ ایسی بدکار لڑکی کے لیے واقعی گاؤں میں جگہ نہیں ہے۔ گاؤں کے سردار نے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو، اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے پھر تم بھی گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب میں نے سب کا یہ فیصلہ سن لیا، میں نے اپنی ماں سے اور سردار سے کہا کہ تم لوگ کم سے کم اس کو صفائی کا موقع تو دو، اصل بات تو پتہ چلنے دو کہ حقیقت کیا ہے، وہ کہاں گئی تھی۔ لیکن کسی نے بھی اس سے حقیقت جاننے کی یا اصل بات جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ لوگ کہنے لگے کہ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتا تو نہیں ہے کہ میں نے چوری کی۔ کسی نے اس سے صفائی کا اس کو موقع ہی نہیں دیا، اس سے بات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ سب یہی کہنے لگے کہ تم اسے طلاق دے دو، اگر تم نے طلاق نہیں دینی تو تم بھی اس کے ساتھ گاؤں چھوڑ دو۔ پھر یوں ایسے میں سب کی جب میں نے ایسے باتیں سنی تو میں نے ہیر کا ہاتھ پکڑا اور میں وہاں سے لے کر اس کو نکل پڑا۔ ہیر مجھے یوں دیکھ کر کہنے لگی کہ تم میری وجہ سے اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہو؟ وہ کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے اب قابل نہیں ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ مجھے اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بس اسٹینڈ پہ لے گیا، وہاں سے میں نے 2 ٹکٹیں لی اور میں شہر چلا گیا۔ وہاں شہر پہنچتے ہی میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا، میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو اور مجھے کرائے کا ایک مکان لے دو۔ میرے اس دوست نے میرے لیے کرائے کے مکان کا انتظام بھی کر دیا اور یوں مجھے بچوں کے لیے ٹیوشن پڑھانے کا بھی اس نے انتظام کر دیا۔ میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگا اور یوں مجھے چھوٹی سی ایک نوکری کا بھی اس نے انتظام کر دیا۔ لیکن ہیر اب بھی چپ چاپ رہتی، وہ مجھ سے کھچی کھچی رہتی۔ اس نے صحن میں چولہا، کچی مٹی کا ایک چولہا بنا لیا اور لکڑیاں جمع کر کے وہ کھانا بنانے لگی، لیکن وہ چپ چاپ رہتی، مجھ سے وہ کوئی بات نہیں کرتی۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے کہ میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو تمہاری خاطر چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ دیکھو میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھے تو اصل بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہیر آگے سے کہنے لگی کہ سچ بہت کڑوا ہے، تم سن نہیں پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ تم مجھ پہ اعتبار کرو، میں دیکھو اتنی دور سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے ساتھ آیا ہوں، تم مجھ پہ اعتبار کرو، تم مجھے اپنی ہر بات بتا سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ جب تم سچ جانو گے تو تمہارے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے کہا تم مجھ پہ اعتبار کرو۔ پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے روتے روتے کہا کہ جب میں رخصت ہو کے تمہارے گھر آئی تھی، مجھے ڈانٹتی تھی کہ تم رانجھے کے پاس نہ جایا کرو، تم اس سے دور رہا کرو۔ میں تم سے دور رہتی۔ جب مجھے ایک دفعہ تائی امی نے تھپڑ مارا تو میں نے کہا تائی امی آپ مجھے کیوں مارتی ہیں، میں تائی ابو کو بتا دوں گی۔ تو جب میں نے ایسے کہا تو تائی امی کی ہمسائی جس کے گھر تائی امی جاتی تھی وہ ہمارے گھر آئی۔ اس نے کہا تیری بہو تو بہت زبان چلاتی ہے۔ میری بہو بھی ایسے زبان چلاتی تھی۔ میں اس کو پیر بابا کے پاس لے کے گئی تھی، پیر بابا نے تعویذ دیا تھا، پھر وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو بھی اپنی بہو کو پیر بابا کے پاس لے کے جا، پھر یہ زبان چلانی بند کر دے گی۔ تائی امی مجھے پیر بابا کے پاس لے گئی۔ جب پیر بابا کے پاس لے کے گئی، پیر بابا نے مجھے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا کہ تیری بہو تو بہت خوبصورت ہے، تیری بہو کی یہ خوبصورتی تیرے اور تیرے بیٹے کے درمیان جدائی لا دے، تیرا بیٹا اس کو لے کر چلا جائے گا۔ ماں نے جب یہ بات سنی تو ماں پیر بابا سے کہنے لگی تو پھر میں کیا کروں؟ پیر بابا نے کہا کہ اس کو 3-4 دن کے لیے تم میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کی ایسی زبان بند کروں گا پھر یہ دوبارہ تمہارے سامنے بولے گی نہیں
اور 3-4 دن کے بعد جب تم یہاں سے لے کے اس کو جاؤ گے تو تم اس پر بدکاری کا الزام لگا دینا، یوں تیرا بیٹا اس بدکار کو پھر اپنے گھر نہیں رکھے گا اور تو بھی اس کو اپنے گھر سے نکال دینا، اور یوں اس پہ جب بدکاری کا الزام لگ جائے گا اور تیری اور تیرے بیٹے کی اس سے جان چھوٹ جائے۔ میں تائی امی کے رو رو کر ترلے کرنے لگی، تائی امی مجھے یہاں پیر بابا کے پاس چھوڑ کے مت جاؤ، تائی امی میں بد زبان نہیں ہوں، میں اب تمہارے آگے نہیں بولوں گی۔ لیکن رانجھے تائی امی نے میری ایک بات نہیں سنی، تائی امی نے مجھے اس پیر بابا کے پاس چھوڑ دیا۔ اس پیر بابا نے مجھ پہ بہت ظلم کیے، میرے اوپر زیادتی کی، اس نے میری عزت لوٹی، مجھ پہ زبردستی کی، میں تمہیں اس سے آگے اور کچھ بتا نہیں سکتی۔ وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی باتیں سن کر میرے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی کہ میری بیوی کو، میری ہیر کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں، میری ماں ہے۔ میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا تو وہ کہنے لگی مجھے مردوں سے خوف آنے لگا ہے، میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری عزت کو برباد کرنے والی خود میری ماں ہے۔ میں اس کو یوں سسکتا اور روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر آ گیا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے مردوں سے خوف آنے لگا ہے۔ یوں اس طرح سے 1 مہینے کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے جب اس کا ٹیسٹ لیا اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میری برداشت سے باہر تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اتنی کم عمری میں تمہارے ماں باپ نے تم دونوں کی شادی کر دی، اب بچہ بہت کمزور ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس بچے کو رکھنا نہیں چاہتا۔ ڈاکٹر نے آگے سے کہا کہ یہ تو اور بھی ناممکن اور مشکل بات ہے، کیونکہ تمہاری بیوی پہلے بہت کمزور ہے، ابارشن وہ برداشت نہیں کر سکے گی، اس کو جیسے تیسے کر کے اب پورا حمل کو کرنا پڑے گا۔ یوں جب ہیر واپس گھر آئی تو اسے تو اپنے آپ سے گن آنے لگی۔ وہ بہت تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ تھا جس کو میں نے برداشت کیا، اور ایک مرد کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کسی اور نے اس طرح سے زیادتی کی ہے، اور وہ زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، اس کی ماں اور پیر ہی تھا۔ کچھ چند ماہ بعد میری بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بیٹے کی طرف دیکھتی نہیں تھی، کہنے لگی کہ اس کو کسی بے اولاد جوڑے کو دے آؤ۔ جب نرس نے بچے کو میرے ہاتھ میں دیا تو میری تو وجود کانپنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس پہ پر میں ایسا کیوں ظلم کروں کہ اس کو میں کسی اور کو دے دوں۔ میں نے بچے کو اپنے ساتھ لگا لیا اور میں اس بچے کی پرورش کرنے لگا۔ یوں بچہ مجھ سے اٹیچ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر مجھے گاؤں سے خبر ملی کہ تمہاری امی بہت بیمار ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ہیر کو لے کر گاؤں گیا تو میری ماں شدید بیمار تھی۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگی، کہنے لگی کہ ہیر کو اس حال تک پہنچانے والی میں ہوں، میں نے ہیر کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں اسے پیر بابا کے دربار پہ چھوڑ کے آئی تھی، اس کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں۔ پیر بابا نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس طرح سے زیادتی کی تھی۔ پولیس آئی اور پیر بابا کو پکڑ کر لے گئی، لیکن میری غیرت نے اس وقت یہ برداشت کر لیا کہ میری ماں نے کیسے میری بیوی کے ساتھ ظلم کیا۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ نہیں کہا، میں نے اس کا علاج کروایا اور چند مہینوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن میں اس کے بعد گاؤں میں نہیں رہا، میں نے اپنی رہائش جو ہے وہ شہر میں ہی رکھی، اور اس طرح سے میری بیوی جو تھی اس بچے سے دور رہی۔ وہ بھی میری بیوی مجھ سے محبت کرتی تھی، بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرے اب اس وقت 2 اور بیٹے بھی ہیں، وہ ان بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن اس بڑے بچے سے
اس طرح سے پیار نہیں کرتی جس طرح سے وہ چھوٹے دونوں بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میرا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے، اتنا بڑا دل نہیں رکھتی جس طرح سے آپ کا دل ہے۔ یوں وہ بچہ مجھ سے بہت مانوس ہے۔ ماں اس سے اگر اتنا پیار نہیں کرتی تو میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ وہ میری محبت میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ وہ مجھے بہت چاہتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ میں نے اسے حافظ قرآن بنانے کے لیے قرآن پاک پڑھنے پہ لگا دیا۔ میں اسے نیک مسلمان بنانا چاہتا ہوں کہ وہ اچھا شہری بن جائے۔ میری ماں نے اتنا بڑا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ آپ اس بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ اتنی سی کہانی ہے، اپنے ہی اپنوں پہ اتنا ظلم کر جاتے ہیں۔ یہ میری برداشت سے، میری سمجھ سے باہر تھا، لیکن میں سب کچھ اندر ہی اندر پی گیا اور اب میں خوشحال ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ میری بیوی مجھ سے پیار کرتی ہے، چھوٹے بچوں سے پیار کرتی ہے، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن وہ بڑے بیٹے کو بھی اپنے سینے سے لگائے گی اور اس سے بھی پیار کرنے لگے گی۔ امید کرتی ہوں آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ اس سے آپ کو یہی ہوگا، جب آنے والی نئی ویڈیو ہوگی اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ فی امان اللہ۔